अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन थुम्मा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अददा खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनता अर्शिहि व मिदादा कलिमातिहि अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कतीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीलन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी दीनी बहन अपने यूट्यूब चैनल इला हुब्बिल्लाह में आप तमाम का दिल से खैर मकदम करती हूँ और अल्लाह ताला के शुक्र और उसके एहसान और उसकी किब्रियाई और बड़ाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सीरीज़ 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि है सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि एक हदीस से मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके रावी ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह में ये हदीस हमें मिलती है। इसका मफ़हूम है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। एक दूसरी हदीस के मफ़हूम में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता, या फरमाया तुम में से वो शख्स कामिल ईमान का नहीं हो सकता, यानी उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके अजीज़ और अकारिब यानी अपने घर वालों और अपने आप से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। तो किसी ऐसे शख्सियत से हमें मोहब्बत कैसे होगी जिसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने से एक तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़ाहिर जानने लगेंगे, और जैसे कि ये पहली हदीस का जो मफ़हूम था कि अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ और सुन्नत, तो इससे पता चलता है कि जिस तरीके पर या जिस कद्र ये अहमियत और इंतहाई ज़रूरी और ये कंपलसरी है कि हम अल्लाह की किताब को समझें, क्योंकि ज़ाहिर है अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, और अगर हम अल्लाह की किताब को समझेंगे नहीं, उसके मानी मफ़हूम को जब तफसीर को जब हम समझेंगे नहीं, तो गौर व फ़िक्र तदब्बुर कैसे करेंगे और फिर अमल में कहाँ से उस चीज़ को लेकर आएंगे। उसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी दोनों ही चीज़ें लाज़िम और मलज़ूम हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहलुल कुरान कहलाते हैं और सुन्नत को झुठला देते हैं। कुछ लोग जो है वो मतलब बिल्कुल सिरे से जो है इसका इनकार कर देते हैं, अहादीस का और सीरत का। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत दे। अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह से कुरान को पढ़कर समझना ज़रूरी है, उसी तरीके से सीरत का मुताला भी उतना ही ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज अफ़सोस का मुकाम है कि हम उम्मत में फिर भी अब अवेयरनेस आ रही है कि चलो कुरान को पढ़कर समझना है और कुरान को जानना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन ऑफ़लाइन बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सीख रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं कुरान का। लेकिन सीरत के ताल्लुक़ से अभी भी अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहनें, ये बात हमेशा हमारे ज़हनों में होनी चाहिए कि अगर हमें कुरान को समझना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम आप वसल्लम की सीरत मुबारक को हयात मुबारका को नहीं जानेंगे तो कुरान को समझने से भी कासिर रहेंगे, क्योंकि कुरान जिस पस मंज़र में नाजिल हुआ है, ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 23 साल ज़िंदगी में नाजिल हुआ, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस और कंडीशंस में और मुख्तलिफ़ हालात और औक़ात में नाजिल हुआ। तो उन पीछे के पस मंज़र को, कुरान के पीछे के पस मंज़र को समझने के लिए, आयतें और सूरों के पस मंज़र को समझने के लिए सीरत मुबारकों को समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी और कंपलसरी है। तो इस चीज़ को इंशाअल्लाह आज हम अपने ज़हनों में गांठ मार लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से जो कोई कुरान को सीख रहा है, समझ रहा है, वो साथ-साथ सीरत का भी मुताला शुरू कर दे। साथ-साथ होना चाहिए, ये नहीं कि पहले हम कुरान समझ लेंगे तो फिर उसके बाद सीरत, नहीं, बाद का है ही नहीं। कुरान समझ ही नहीं सकते सीरत के पहले, बल्कि सीरत अगर हम जब पढ़ लेंगे तो फिर बाद में जब हम कुरान को अगर पढ़ते हैं, वैसे तो ये साथ-साथ ही होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है ना मेरी बहनें, मौत तो आनी है, न जाने हमारी कब मोहलत अमल ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए साथ-साथ सीरत का मुताला भी करना बिल्कुल शुरू कर दें, उसको समझना भी शुरू कर दें। अल्लाह की तौफ़ीक से और उसके इज़्ज़त से इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। तो ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने से एक तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने लगेंगे और हमें जो है वो आपसे मोहब्बत होगी, है ना। जब किसी शख्स के बारे में हम जानने लगते हैं, उसके अखलाक और किरदार के बारे में, तो धीरे-धीरे उसकी तरफ हम अटैच होने लगते हैं, उसकी बातें हमें अच्छी लगने लगती हैं, है ना। फिर उसकी बातें
باتوں کو سمجھنا بھی اچھا لگتا ہے اور اس کی باتوں کو ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ محبت کا تو تقاضا یہی ہے نا، صرف کیا محبت کا اظہار کر دینے سے محبت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہم نعت رسول تو بہت پڑھتے ہیں، نعرہ رسول تو بہت لگاتے ہیں، لیکن صحیح اور سچی محبت کیا ہے نا، کہ بات کو مانا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز زندگی، جس طرز عمل پہ زندگی گزاری ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو فالو کرنا ہے نا، جو کنٹینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کنٹینٹ کو فالو کرنا، یہ دراصل محبت کا صحیح تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھی ظاہر ہے ہم کو محبت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ہے نا، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، محبت کرو، ہے نا، ان کو فالو کرو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے، اور امت کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اپنی زندگی کا مقصد بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ بے حد ضروری ہے نا، اس پہ ہم غور و فکر کر چکے ہیں۔ پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ تو سیرت سے مراد کسی شخصیت کی زندگی، کردار، اس کے عادات اور طرز عمل ہے نا، ڈیلی روٹین لائف میں وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں۔ خصوصاً سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ تو اس کے کچھ چند نقاط اور پوائنٹس ہیں، اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہے نا، بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سر اطاعت تسلیم خم کر دینا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، سمعنا وطعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید یعنی یقین رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر جو ہے وہ قرآن میں اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھی، آپ کا اخلاق جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، اخلاق، معاملات، صبر اور انصاف، رحم دلی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا عملی نمونہ جو پیش کیا امت کی گائیڈنس کے لیے، ہے نا، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ اس لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی آپ وسلم کے ایٹیکیٹس کیسے تھے، آپ وسلم کے عادت و اعتبار کیسے تھے، آپ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہے نا، معاملات کرنا، یہ سب کچھ کل ملا کے جو ہے وہ سیرت بنتی ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ قرآن کی تعلیمات پر عملی زندگی میں کیسے عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور معلم یعنی بطور ٹیچر اللہ رب العالمین کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے، مبعوث کیے گئے، وہ ہمارے لیے ایک رہبر ہیں، ایز اے گائیڈنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہم پر ایک بہت بڑا یہ احسان کیا۔ انشاءاللہ آگے ہم قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی بعثت کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے، ہے نا، ہدایت کی کتاب، رحمت ہے قرآن ہمارے لیے، اور ہدایت ہے، اور اس میں شفا بھی ہے۔ یہ ایک سلیبس ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من عن پہنچایا بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا، اور وہی عملی زندگی ہمارے لیے سیرت کہلاتی ہے۔ پوری شریعت یعنی لائف لائن، گائیڈ لائن، لائف سٹائل اور کلچر، آپ سے کی زندگی کو جان کر ہم دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے پر عمل کرنا سیکھتے ہیں۔ نمبر 2، سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات اور مواقع پر کیسے زندگی گزاری، اور حالات اور مسائل کا سامنا کیسے کیا، اور کن کن حالات میں کیا کیا حکمت عملی اختیار کی، ہے نا، اور امت کو اس کی مثالیں پیش کی، تاکہ ہمارے لیے آج کرنٹ لائف سچویشن میں ٹرمز اور کنڈیشن کے حساب سے ان آیات کو ہم ہمارے لیے ایز اے گائیڈنس کے طور پر ہم جو ہے وہ اسے لے سکیں، کیونکہ قرآن کیا ہے ہمارے لیے نا، راہ ہدایت ہے۔ آج میری اور آپ کی لائف میں کرنٹ جو بھی سچویشن ہے، جو بھی اللہ نہ کرے اگر کسی کے مسئلے مسائل ہیں، اگر مان لیجیے کوئی ایسے حالات اور مواقع آگے ہیں، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول ہمیں کیا عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ جیسے سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی کتاب آتی ہے، بلکہ ٹیچر اسے کیا ہے پڑھ کے سمجھ کے کر کے دکھاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو بہترین طور پر سمجھنے کے لیے بہت سی آیات مخصوص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، ہے نا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ عفق ہوا تو کس طریقے سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، ہے نا، اس کے کیا پس منظر تھا، کون سے جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کہ وہ حالات پیدا ہوئے۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر
ہے نا داغ لگایا، تہمت لگائی، پھر اس کے بعد جو زنا سے ریلیٹڈ اس کی جو سزا وغیرہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے نا، سورہ نور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، انا انزلناہ وفرضناہ، تو الحمدللہ اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے معاملات، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے نا، اس کے پس منظر کیا ہوا تھا، جس کے بعد یہ سورہ مجادلہ ہے نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک وتشتکی الی اللہ واللہ تسمعوا تحاورکما، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. کون تھی وہ عورت، ہے نا، کیا بات سن لی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی، کیا ہوا تھا نا. ایسے بہت سارے جو جیسے میں نے کہا کہ پس منظر ہیں، تو وہ سب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیرت جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور کرتے چلے جائیں گے، بار بار کرتے چلے جائیں گے. جیسے بار بار قرآن کو پڑھنا ہے مرتے دم تک، اسی طرح کے طریقے سے سیرت کا بھی مطالعہ الگ الگ، وہ کہتے ہیں نا کہ نظریے سے، الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں قرآن کریم بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آئے گا بلکہ اس کی حکمت عملی بھی سمجھ میں آئے گی، اور ہماری کرنٹ لائف سچویشن میں ہم قرآن کو بہترین طریقے سے ایز اے گائیڈنس جو ہے ہم لے سکیں گے انشاءاللہ. پھر جو ہے سیرت ان واقعات کو واضح کرتی ہے، اور قرآن کے پیغام یعنی کرنٹ سچویشن میں قرآن کو ہماری زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے مدد بھی دیتی ہے الحمدللہ. پھر جو ہے نمبر 4، اچھے اخلاق اپنانے کے لیے. صحیح حدیث میں مروی ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، ہے نا. جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. اور زبان کی حفاظت، حیا، پاک دامنی، یعنی اخلاق میں کیا کیا چیزیں ہیں، اخلاق کل ملا کر کن کن چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں سے چند ایک پوائنٹ کیا ہے کہ زبان کی حفاظت، حیا، پاک دامنی، مروت، رحم دلی، سچائی، امانت داری، حقوق العباد، فرائض، حقوق اللہ، اس کی پاسداری، انصاف، معافی اور درگزر جیسے اعلیٰ اخلاق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے. نمبر 5، دین پر صحیح عمل کرنے کے لیے سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا. نمبر 6، زندگی کے مسائل میں رہنمائی، گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے خاندانی زندگی ہے نا، پرسنل لائف، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، یعنی بیہیویئر ان سوسائٹی ہو، تجارت ہو، بزنس یا جاب ہو، قیادت ہو، لیڈرشپ ہو، اور دیگر معاملات نا، ان ویریس کنڈیشن ٹرمز اینڈ سچویشنز میں سیرت بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے. خلاصہ کیا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق اور طرز زندگی سے روشناس کراتی ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتاتی ہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کنجی ہے. اور نہ صرف یہ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کنجی ہے، میری بہن، قبر میں جو چند سوالات کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ تمہارا نبی کون تھا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا جواب دیں گے جب ہم جانتے ہی نہیں کہ کون تھے، کیا تھے، کس طرح سے زندگی گزاری، کیا کیا حالات تھے، کیسے نبی بنے، اور پھر کیسے انہوں نے اسلام کو غالب کیا ہے نا، کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں پہنچے، اور کیا کیا قربانیاں دی. جب جانتے ہی نہیں اس نبی کے بارے میں، اور اس نبی کے بارے میں مان لیجیے اگر جان بھی گئے لیکن عمل نہیں کیا، تو قبر میں تو اس کا زبان ہی نہیں کھلے گی نا. وہ تو پھر دیکھیے ہمارے پاس سوال بھی ہے اور جواب بھی ہیں، پرچے تو اللہ نے لیک کر دیے ہیں نا، جواب بھی پتہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ جواب دے دے گا، کیونکہ اس نے سیرت کو سمجھا بھی تھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تھا، ہے نا. اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ صرف اس نے اپنے اندر اتارا تھا بلکہ اس محبت کے تقاضے بھی نبھائے تھے. جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ صرف زبانی دعویٰ جو ہے وہ محبت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا، اس کے لیے سامنے والے کی بات کو ماننا پڑتا ہے چاہے حالات جیسے ہوں. محبت کا تو یہی تقاضا ہے نا. تو مومن تو پوری زندگی اس کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ میں رنگی ہوتی ہے، پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں اس کی زندگی گئی ہوتی ہے. حرام سے بچنا، حلال کی پرواہ کرنا، ہے نا، صبر، تحمل، اور بھی جو بھی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی، درگزر، عفت، پاک دامنی، حقوق اللہ، حقوق العباد کا پاسداری، یہ سب کچھ جو ہے مومن کی زندگی، پوری زندگی نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مومن کی زندگی میں بھی بالکل وہی عکس پایا جاتا ہے. اور جو پھر کافر ہوگا، ہے نا، اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں بتا دیا. کافر کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں نے سنا تھا اور بس انہیں کے پیچھے پیچھے میں بھی نعرے لگا دیتا تھا، میں بھی جو ہے وہ ان کا نام لیتا تھا، درود بھیج دیتا تھا، سلام بھیج دیتا تھا. بس یہ کیا ہے درود و سلام پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے نو ڈاؤٹ، بٹ صرف یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کے اور بھی بہت کچھ تقاضے ہیں. دیکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، یہ
بہت کلمہ دیکھے ہماری زبان پہ ہلکا ہے لیکن میزان میں بھاری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کلمے کے تقاضے نبھانے والے جو ہے نا ان کا جو پھر وہ نیکیاں اخذ کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے رحمت ملے گی، جو بھی برکتیں آئیں گی زندگی میں، وہ میزان میں بھاری ہوگا۔ صرف زبان سے کلمہ کہہ دینا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے تھے نا بتانے کے لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں روک دیا تھا کہ لوگ پھر جب صرف کلمے پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ تو صرف کلمہ زبان سے ادا کر دینا، یہ جو ہے اس کلمے کا اس کی کہتے ہیں اس کا حق ادا کرنا نہیں ہوا ہے، تو اس کے حق بہت بڑے ہیں۔ دیکھیے قریش مکہ نے اپنی جانیں دے دی ہیں، 70 افراد جو ہے وہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ انشاءاللہ ہم جب سیرت کا مطالعہ کریں گے ساتھ و ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے جائیں گے کہ وہ کیا ہوا تھا اور پھر وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سیرت اور یہ قرآن ہمیں کیوں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ صرف سٹوری سنانا چاہتے ہیں؟ نہیں میری بہنیں، میری اور آپ کی زندگی میں ایسے ہر دن بدر کے معاملات ہوتے ہیں، ہر دن منافقین اور ان سے ہمارا بھی پالا پڑتا ہے، بہت سے ایسے لائف ٹائم ہم پہ بھی الزامات اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں نا، تو ہر لائف سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال دے دی ہے کہ دیکھو یہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، سیم ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے نا، ابھی ہم نے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کرنی ہے کہ ہم اس سچویشن سے باہر آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، ہے نا۔ سامنے والے کی سطح پہ جا کر نہیں کہ اس نے ایک اینٹ مارا تو ایک پتھر مارا تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ اینٹ پھینک کر مار کے اس کو دے دیں، نہیں۔ مومن کا جو شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ معاملات کریں۔ تو بہرحال تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور جاننا اس لیے بھی بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ جو ہے ہم نہ صرف یہ کہ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، بلکہ قبر میں بھی تو صرف زبانی دعویٰ کر لینے سے معاملات نہیں ہوں گے، ہے نا۔ اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ قریش مکہ نے اپنی جانیں دے دی، وہ اس کلمے کو عربی زبان میں تھا اور اس کے تقاضے کو سمجھتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ کلمہ کہہ دینا تو آسان ہے، یہ تو منافقت ہوگی، لیکن اس کے تقاضے ہم نہیں نبھا سکتے، اسی لیے انہوں نے نہ کلمہ پڑھا، یعنی واٹ ایور وہ کافر تھے، لیکن وہ کافر تھے، وہ منافق نہیں تھے۔ اللہ نہ کرے آج ہمارے دلوں میں کہیں منافقت تو نہیں ہے کہ ہم کلمہ تو کہتے ہیں لیکن کیا ہے اس کے تقاضے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم نے اوپر رسمی عبادات ہم نے کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیں، یہ تو پلرز تھے نا، لیکن اس کے جو تقاضے تھے کیا ہم اس کی روح تک پہنچ پائے ہیں؟ اسی لیے میری بہن دین کا علم حاصل کرنا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کی قربت اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ نہ صرف یہ کہ علم والے بلکہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ، خشیت کے ساتھ ساتھ پھر ان میں عمل بھی علم کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اور ساتھ ساتھ پھر اخلاص بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہر ریاکاری سے اور ایسی چیزوں سے، تکبر سے، ظلم سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو حقیر نہ سمجھنے لگے کہ ہمیں سب کچھ آتا اور انہیں نہیں آتا۔ بہرحال تو یہ ہر ایک چیز کی، یعنی ایک ایک لفظ جو میں نے بھی آپ سے کہا ہے اس میں سیرت رسول ہماری ہمیں جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد بھی عاجز رہا جائے، کس طریقے سے اللہ سے تعلق جوڑا جائے، کس طریقے سے لوگوں سے درگزر کیا جائے، اور یہ سب کرنا میری بہنیں بالکل بھی آسان نہیں ہے نا۔ لوگوں سے درگزر کرنا، جو ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ منافقت کرتا ہے، اس سے درگزر کرنا بہت امپاسبل سی بات لگتی ہے نا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر جگہ، ہر مقام پہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن اس کے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے لوگ موجود تھے۔ انشاءاللہ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے نا، ایک ایک پوائنٹ جو ہے ہم نوٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی منافقوں سے بھری ہوئی تھی نا۔ سورۃ توبہ مدینہ جانے کے بعد کن لوگوں سے سامنا تھا؟ ایسے ہی منافقوں سے ہی سامنا تھا، بڑے بڑے عالموں سے سامنا تھا۔ تو ہماری زندگی میں بڑے بڑے ہمیں عالم بھی ملیں گے جو اپنے علم کی جو ہے دھونس جھاڑتے ہیں ہم پر اور ہمیں کچھ نہیں سمجھتے، منافق ٹائپ کے لوگ بھی ملیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ بہرحال تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سیرت سمجھنا، اس کو پڑھنا، اور پھر ہماری زندگی میں اس سے گائیڈنس لینا، اور اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے، ہے نا، اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں گزارنا۔ اس کے لیے جو اسٹرینتھ چاہیے، ہے نا، جو انرجی چاہیے، جو اس کے لیے جو فیول چاہیے نا میری بہنیں، وہ ہمیں سیرت اور قرآن، ہے نا، دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس میں اس دنیا کی زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ کیا جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی ہے نا، کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے جو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ دو چیزیں ہیں نا، اللہ کی رسی ہے قرآن اور میری سنت ہے، جو ان دو چیزوں کو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرتا ہے۔ بے شک یقیناً میری بہن، اگر اللہ نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، یہ لیکچر جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں، مجھے بولنے کی توفیق دی، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دی، اللہ کی توفیق سے ہے میری بہنیں، ہماری تو کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ نے یہاں تک پہنچایا انشاءاللہ العزیز، میرا حسن ظن ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ضرور بضرور
जो है वो راہ ہدایت پر لا چکا ہے، اور بس ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے، ایفرٹس ڈالنے ہیں، گیو اپ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ضرور ہمیں ہدایت دے گا، اور اللہ ضرور ہم سے وہ کام و عمل کروائے گا کہ جو مطلوب ہے نا اس کی رضا کے لیے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، آمین۔ پھر ہم دیکھیے میری بہنیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے وہ بعثت کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ابھی ہم نے سمجھا کہ سیرت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ کہ سیرت کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس ماحول اور حالات میں کون سی آیت و احکام نازل ہوئے، کیسے سنتوں پر عمل کریں، اور کیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کو پورا کریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ سیرت پڑھنے سے صحابہ اور ان کے طرز عمل کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، جو ہمارے لیے اصلی ہیروز ہیں نا، ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، جنہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر قربانیاں دی اور کوششیں کی۔ اور یہ دین آج ہم سے کس قربانی کا تقاضا کرتا ہے نا، جیسے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین کمپینینز تھے، اسی طریقے سے ہم بہترین امت بنائے گئے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا مشن ابھی بھی باقی ہے، اور اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے، لیکن احسان اور آنر ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑی اور ہماری پکڑ اور پوچھ بھی بہت بڑی ہے۔ کیونکہ دیکھیے سورہ نساء میں ایک آیت آئی ہے نا کہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن جب آپ کو جو ہے وہ گواہ بنا کے لایا جائے گا ہر امت میں سے، اور آپ کو جو ہے ان پر گواہ بنایا جائے گا نا، یعنی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب یہ قرآن تلاوت کر رہے تھے سائڈ پہ پہنچے تو روک دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی بہت پریشان ہوئے کہ مطلب واقعتاً نا وہ وقت بڑا سخت ہوگا جب ہر کسی کو، مجھے اور آپ کو بھی ایک امت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ میں نے یہ جو قرآن دیا تھا میرے نبی کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا، حجت الوداع میں آپ نے گواہی لی تھی صحابہ سے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ اللہ میں نے ان تک قرآن پہنچا دیا ہے، اب میں نے اور آپ نے جو ہے اس قرآن کو کتنا سمجھا، اور اس کی ذمہ داری کو جو نیکسٹ جو ہمیں فارورڈ کرنا ہے نیکسٹ جنریشن میں یا ان لوگوں تک جن تک ابھی قرآن نہیں پہنچا، اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں یا ہم نے کیا کوششیں کی، بس یہی سوال ہم سے ہوگا۔ دیکھیے کوششیں پوچھی جائیں گی، نتیجے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 100 پیمفلیٹ بانٹے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھے گا کہ 100 لوگ آئے تھے، نہیں، میرا بانٹنا، میری کوشش، میری نیت، میرا جذبہ ہے نا، یہ دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا رحم اور کرم ہے۔ تو بہرحال ہم سے پوچھا جائے گا میری بہنیں، ہے نا، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ مشن کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں، خود اس کو عمل کتنا کر رہے ہیں اور لوگوں تک کتنا پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کی حیثیت سے بھی انہوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے نا، تو اس کام کے پیٹرن کو جاننے کے لیے بھی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ، ہم تو جو ہے پورا دن جو ہے ہم نے کھایا پیا اور بس ایسی زندگی ہے نا، شادی پارٹی اور اسی میں ہم شاپنگ میں اور اس میں ہی بس ہماری زندگی ختم ہو گئی اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ یہ بات کہہ کر جو ہے نا میری بہنیں ہم پلہ نہیں جھاڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے وقت ایسی چیز ہے نا، وقت ایسی نعمت ہے جو سب کو ایکول دی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو پیسہ زیادہ دیا، کسی کو صحت، اور سب چیز، ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کو کم دیا زیادہ دیا، لیکن وقت ایسی نعمت ہے جو اس نے امیر غریب ہر کسی کو ایکول دی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ اس کے پاس 24 گھنٹے تھے، میرے پاس 20 ہی تھے، 18 ہی تھے تو میں نے کم کام کیا یا مجھے موقع نہیں ملا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سنبھل جائیں، کمر کس لیں اور اپنی کہتے نا غفلت سے ہم باہر آ جائیں اور ابھی بھی جاگ جائیں، ہمارے پاس جو بھی مہلت بچی ہوئی ہے توبہ استغفار کر کے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے توفیق مانگے اور اس راستے پر چل پڑے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ ضرور ہمیں ہمارے مقصد اور گول تک پہنچائیں گے۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جو ہے سیرت کا اصل پیغام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہم کیا پیغام اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے اور تمام انبیاء کے خاتم الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، اور مقصد حیات صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے نا۔ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، ہم تمام کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کا انحصار ایمان، عمل اور عمل صالح پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، مبنی ہے۔ یہ بات تمام پیغمبروں کے ہاں بالکل سیم تھی، ایکول تھی، مشترک تھی۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ساتھ جب دنیا کے سامنے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے کچھ تقاضے کیے، اسی کو سیرت کا پیغام کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے یہ 3 چیزوں میں تقسیم ہیں جنہیں آپ نے اپنی دعوت کی میں بنیاد کی حیثیت دی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ سیرت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اب جو ہے ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیرت کا اصل پیغام کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم 3rd پوائنٹ نمبر پہ ڈسکس کریں گے کہ بعثت کا مقصد قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ نمبر 1، وحدت عالم۔
سارے انسان یعنی ایز اے ہیومن بینگ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں اور خلقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے نا. ایز اے ہیومن بینگ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو اس کے دائرے کی ذمہ داریاں دی جس کے ذریعے انہیں جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ کام ان سے لے سکے. اور باقی عبادات کے معاملے میں حقوق کے معاملے میں کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اس لیے دین کو جاننا اور اس کے احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے جو کہ جاہل اور کافر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دین میں مرد اور عورت کو ایک جیسا جو ہے مطلب ایکوالٹی نہیں دی گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایز اے ہیومن بینگ سب برابر ہے. رنگ، نسل، قوم، زبان یا وطن کی بنیاد پر ان میں کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اور اس کا بہترین جو ہے ہم دیکھیں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین تشریح کی تھی. انشاءاللہ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو اس خطبے کو بھی ہم اچھے طریقے سے ایکسپانڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عمر میں، صحت میں اور زندگی میں اور وقت اور رزق میں اپنی اطاعت اور رضا کے ساتھ برکت پیدا فرمائے. آمین. آپ سے ہم نے اپنے اسی پیغام کا خلاصہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی کو کسی پر بھی مطلب اس طریقے سے ایز اے ہیومن بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہی ہے جو تقوی کے اعتبار سے اللہ کے وہاں بڑا ہوا ہو. نمبر 2، وحدت الہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کائنات کا ایک ہی الہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہی خالق مالک ہے اور رب ہے. اس کے آگے جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہی جزا اور سزا کا مالک ہے. اسی کی بندگی اطاعت اور اسی سے بندگی اور اطاعت اور مدد مانگنی ہے. اسی کے لیے نماز، روزہ، قربانی اور اسی کے آگے سر جھکانا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کے معاملات کو اسی ذات سے وابستہ کرنے کی دعوت دی. ایک ہی الہ ہے. دنیا میں کوئی دیوی دیوتا اور معبود نہیں ہے. کوئی اس کے سفارشی نہیں ہے نا. کوئی اس کے چیلے چاپڑ نہیں ہے. کسی کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے. باقی سب کوئی بھی ہو یعنی ولی اللہ ہو، فرشتے ہوں، نبی ہوں، نیک لوگ ہوں، اللہ کی مخلوق ہیں. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور گویا توحید کو دنیا کے اندر ایک عالمی حقیقت بنا کر پیش کر دیا. نمبر 3، اخلاقی پاکیزگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے اندر جو یہ نفس رکھا گیا ہے نا، یہ آلودہ ہو جاتا ہے نا، گندا ہو جاتا ہے. اور ہمارے اندر ہے نا نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے. دیکھیے قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی صلاحیت دی ہے کہ تم اس کے خیر اور شر کو، اس کی آلودگی اور پاکیزگی کو پہچانو. چنانچہ اپنی اسی بصیرت کے ذریعے سے یعنی اپنی ان اندر کی نگاہوں سے، دل کی نگاہوں سے کام لے کر اس کا تزکیہ کرو، اس کو پیوریفائی کرو، اس کو کلیئر کرو. اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے سیکھنے کو ملے گا ہے نا. کیسے کریں ہم پیوریفیکیشن کیسے کریں؟ تو اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقامات پہ بھی وہ آیتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں ایک نبی بھیجا ہے نا جو تمہیں کیا کرتا ہے، قرآن اور حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم اس دنیا میں جس امتحان میں ڈالے گئے ہو یعنی جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو. کس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں؟ سورہ ملک آیت نمبر 2 اس کی بہترین تشریح کرتی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانے کہ تمہیں عمل میں کون بہتر ہے. وہ اصل میں یہی امتحان ہے کہ تم اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر اچھے عمل کرتے ہو یا اسے آلودہ کر کے اسفل سافلین بن جاتے ہو ہے نا. جانوروں سے بھی گئے گزرے بن جاتے ہو. پھر جو ہے دونوں کا ایک ہی نتیجہ نکلنے والا ہے جو قیامت میں جزا و سزا کی صورت میں پیش کیا جائے گا. اور وہ ہمارا انتخاب کر رہا ہے کہ ہم میں سے کون زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کر کے اس کی قربت حاصل کر سکتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من المقربین والمحسنین والمتقین والصالحین. اخلاقی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس میں اسے زمین میں آباد کرتا ہے. یہ 3 نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو بھی الحمدللہ ہم نے پڑھے. اب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اب ہم تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بعثت کا مقصد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ وما ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر اس لیے کہ پورے یعنی ہر انسان کے لیے، ناس تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ کچھ پرٹیکولر قوم کی طرف بھیجے گئے بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قرآن کی شکل میں موجود ہے. آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت جو بھی جو ہے وہ اس کو فالو کرے گا اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا مسلمان کہلائے گا، اور جو اس شریعت کو فالو کرے گا وہ مسلم کہلائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا.
تاکہ جو ہے وہ تم لوگوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے والے بن جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق کہتے ہیں مراد وہ بہترین اخلاق، تصورات، اصول اور اوصاف ہیں جن پر ایک پاکیزہ زندگی، انسانی زندگی اور ایک صالح انسانی معاشرے کی بنیاد قائم ہو، ہے نا، سوسائٹی اچھی ہو اور لوگ پرامن طریقے سے اس دنیا پر اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے پرامن طریقے سے زندگی جی سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ابس اور بیکار نہیں پیدا کی ہے نا، اللہ کا قانون روئے زمین پر نافذ کرنا اور پھر اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا، یہ اصل جو ہے وہ مقصد ہے انبیاؤں کا بھی اور ان کی امتوں کا بھی۔ اور ہمارا مقصد اس حیات صرف ایک اللہ کی بندگی ہے، پھر ہمارے لیے جزا و سزا کا قانون اور یوم آخرت اور قیامت کے دن حساب کتاب، یہ جو ہے ہمارا معاملہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں؟ مثال اگر ہم دیکھیں اگر کوئی ایکٹر، کوئی کرکٹر ہے نا، مختلف لوگ جو ہے مختلف لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی دنیاوی ہستی کے بارے میں آپ دیکھیں تو ان کی پوری ہے نا بایوگرافی نکالتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس قدر کریزی ہوتے ہیں کہ ہے نا ان کا کوئی انٹرویو، ان کا کوئی میگزین میں چھپا یعنی کچھ بھی، اور ان کی لائف سٹائل، اب تو سوشل میڈیا ہے تو ان کی کوئی مووی، کوئی فلم، کوئی ان کا ایک یعنی کہتے ہیں نا ایکٹ ان کو چھینک بھی آئی تو وہ بھی چیزیں وہ ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ دکھتے ہیں اور ان کی تصویریں لگاتے ہیں، اور ہے نا ان کی کیا ہابیز ہیں، انہیں کیا پسند ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس رنگ، کون سا ان کو رنگ پسند ہے نا، کون سی ان کی پسندیدہ کھانے ہیں، واٹ ایور، یعنی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے ہر ایک چیز تو محبوب کی کہتا ہے نا کہ محبت کا یہی اصل تقاضا ہے نا کہ اسے کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، اس حساب سے وہ انسان پھر خود بھی ڈھل جاتا ہے اور بالکل اس کو کاپی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ جو شروع میں نے آیت پڑھی قرآن کی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین اسوہ ہے، یعنی اگر تمہیں کسی کو کاپی کرنی ہے تو کس کو کاپی کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرو۔ تو کیا ہوں گے؟ بالکل وہی والے اثرات، وہی اورا ہے نا، وہی پازیٹیوٹی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر تمہارے اندر جب وہ روحانیت پیدا ہو جائے گی، وہ کوالٹی، وہ پازیٹیوٹی آ جائے گی، وہ نور تمہارے اندر سینوں میں داخل ہو جائے گا ایمان کا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ نور علی نور ہے نا، تو اس نور سے ہم بہترین طریقے سے کنیکٹ کر پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر شیطانی خبت اور شیطانی اندھیرے ہوں گے تو پھر اسی اندھیرے سے میں جا کے ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے کنیکٹ کرنے کا بہترین جو ہے ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی اطاعت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اس قدر فکر مند تھے، ہے نا، ہدایت کے لیے اس قدر کوششیں کرتے تھے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہے نا بے انتہا دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ بھی سیرت سے انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کی زندگی جینے کے طریقے اور ڈھنگ ہمیں سکھائے، عورتوں کے حقوق دلائے، نہ صرف دنیا اور آخرت کی بھی رہنمائی دی بلکہ آخرت میں مومن کے لیے سفارش کا بھی وعدہ کیا۔ سبحان اللہ، ہے نا، یہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ کسی نبی کو بھی ہے نا یہ لائف لائن جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ یہ لائف لائن انہوں نے جو بھی لائف لائن انہیں دی گئی تھی وہ انہوں نے دنیا میں یوز کر لی دعا کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا، اپنی ایک لائف لائن بچا کے رکھی، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری سفارش ہر اس شخص کے لیے ہے نا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ توحید پہ مرے گا۔ کوشش کی ہوگی چھوٹے موٹے عمل کر کے آئے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ لائف لائن بچا کے رکھی ہے نا۔ اب یہ سفارش تو بہرحال میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن جب سفارش کا موضوع انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کے لیے سفارش ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ توحید پر اقرار کرنا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا، آپ سے سب کی زندگی کو سمجھنا، اطاعت کرنا، عمل کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے نا، پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جب وہ مقام محمود پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا، ہر نماز، ہر اذان کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام محمود، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو ہر نماز، ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا کرے گا مقام محمود کے لیے، اس کے لیے میری سفارش ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ شرط توحید ہے میری بہنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور نفاق سے بچائے، ریاکاری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کوشش کرنے والا بنائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی میں اپنی محبت کے تقاضے نبھائے بلکہ آخرت میں بھی ہے نا ہمارے لیے سفارش کا وعدہ کر کے ہے نا ہمیں جو ہے وہ ایک محفوظ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کونا ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کی سفارش نصیب فرمائے، آمین۔ اب جو ہے اصل محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ مثال صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہیں، عملی ثبوت بھی دینا ہوگا۔ آپ سب کو ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے آپ وسلم کی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، قرآن کو سیکھنا سکھانا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا۔
انبیاء مختلف اوقات میں اپنی قوموں کو اور ملکوں کو اخلاقی فضائل کی تعلیم دیتے رہے اور قولی عملی شہادت بھی پیش کی، مگر کوئی ایسی جامع شخصیت اس وقت تک نہ آئی تھی جس نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو، ہے نا، ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں متعلق اخلاق کے صحیح اصولوں کو مکمل طور پر بیان کیا اور پھر خود بھی اس کا عملی نمونہ بنے، ہے نا، ذاتی زندگی میں بھی، پرسنل لائف میں بھی، سوسائٹی میں بھی اور پالیٹکس میں بھی اور الگ الگ مقامات پر قانون کو نافذ کر کے بھی اور انہی اصولوں کی بنیاد پر چل کر بھی دکھایا ہو، ہے نا، یہ جو ہے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ آنر حاصل ہوا، یہ کام باقی تھا جسے انجام دینے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو اپنی بعثت کا اصل مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضمنی کام نہیں تھا، مطلب کوئی ایسا الگ سے کام نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی یہ تھا کہ لاز یعنی شریعت کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی تکمیل ہو جائے، بلکہ دراصل یہی کام تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ہے نا، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں، اے ہمارے رب تو مبعوث فرمانا انہی میں سے ایک رسول جو ان پر تیری آیتیں پڑھیں اور تعلیم دے انہیں کتاب یعنی قانون کی اور حکمت یعنی اخلاق کی، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پیوریفائی کرے، پاک کرے، بے شک تو اور صرف تو ہی عزیز اور حکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرما کر، ہے نا، ہم امت پر ایک بہت بڑا احسان کرم اور ہم پر رحمت فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی لاج رکھ لیں، ہے نا، اس کی عزت رکھ لیں اور اس رحمت، اس احسان کا کچھ تو لحاظ کر لیں، ہے نا، کہ ہم آپ سب کی سیرت کو سمجھیں، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والے بنے، صرف زبانی اور کلامی مسلمان نہ بنے بلکہ عملی مسلمان بن کے دکھائیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرب ہی کو کیوں چنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ اور بھی کسی کو چن سکتے، تو عربز میں کچھ ایسی کوالٹیز تھیں ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں، زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، اور بھی ایسی بہت ساری کوالٹیز تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جنگجو بھی بڑے تھے نا، ایسی فضا میں اور ایسے جغرافیکل کنڈیشن میں وہ لوگ تھے کہ وہ بڑے بہادر تھے، بزدل نہیں تھے، اور بھی ایسی بہت ساری کوالٹیز تھی جس کی بنا پر عرب کو چنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ دادا کی جو بھی نسلیں ہیں جو عرب سے اور عرب کے باہر ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے جو جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے اسی سرزمین پر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا پاس رکھ لیں، لاج رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو کہ جن کا تزکیہ ہوتا ہے، جو کتاب اور حکمت کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشتر قرآن میں بہت ساری آیت، ان میں سے چندے کا ذکر کر کے انشاءاللہ آج اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہے نا، کیوں انبیاءوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اس دنیا میں، لاکھوں انبیاء آئے ہیں نا، تاکہ وہ جو انسانیت کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر ڈالے، ایک اللہ سے جوڑیں۔ تو سب سے پہلا مقصد تو کیا تھا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی تعبد، واجتنبوا الطاغوت، ہے نا، اور شیطان کے شر سے اور طاغوت کی فالوونگ سے، اس کی رہنما گائیڈ، اس کے نقش و قدم پر چلنے سے اجتناب کیا جائے، روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی بالکل یہی مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب، دعوت کے فریضے کو انجام دینا۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ بھی ایک مقصد ہے، جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈراوا۔ اس سے پہلے انبیاء اور مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، قیامت کے دن تک کے لیے۔ پھر سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل علی عبدہ للعالمین نذیرا، مقصد ڈرانا، خوشخبری دینا، اللہ کی طرف بلانا اور حجت قائم کرنا۔ سورہ زمر آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں الگ سے، یعنی تاکہ جو ہے تم ایک اللہ کی طرف یعنی بلانے والے بنو، ڈرانے والے اور
خوشخبری دینے والے اللہ کی طرف داعی بن کر اس کے اذن سے، جو کہ بہت روشن اور چمکدار ہے، بہت نور سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اللہ یعصمک من الناس، یعنی دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا مشن ہے نا، بلغ پہنچا دینا اللہ کی آیات کو معنوان، نہ صرف قولی بلکہ عملی طور پر بھی۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ فرماتے ہیں 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلوا التی ہی احسن، یعنی ایک داعی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق کیا تھا کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، جھگڑتے ہوئے یا انہیں لعنت و ملامت کرتے ہوئے نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ ہے نا، نصیحت کرتے ہوئے، حسنا یعنی اچھے طریقے سے، اور اگر ان سے کسی بات میں ڈیبیٹ بھی ہو جائے تو ڈیبیٹ بھی کیسی ہو، یعنی پرسکون اور اچھے انداز میں ہو، انسان بن کے ہو، ہے نا، یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں اور پھر جو ہے وہ لڑ پڑے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ یہ دعوت اور تبلیغ اور اصلاح کے اصول، کوئی شخص بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے نا، یہ جو ہے اصولوں میں سے ایک ہے۔ دعوت کے بہترین اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، آپ ہم لوگوں کو بلاتے رہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم جائیے اور لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیے نا، یہ سیم جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اللہ کا حکم ہے۔ آپ سب کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، بہت ہی پیارا طریقہ۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیے، ہے نا، آپ سب کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، دیکھیے ہدایت دینا نہیں، تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے، سیم ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے، احسن انداز سے، چاہے وہ ہم اپنی ذات کے لیے ہو، سب سے پہلے تو یہ نا لو اور سیلف، سب سے پہلے تو ہمیں خود سے محبت کرنی ہے۔ خود سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ سے محبت کریں، اچھے عمل کریں، ہے نا، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، پازیٹیو رہیں، اور جو ہے اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین بنانے میں ڈیلی روٹین میں ہم کوشش کریں، اپنی صحت پر، اپنی ڈائٹ پر دھیان رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے صحت ہوگی تو ہی دوسرے معاملات کر سکیں گے۔ بندوں کے حقوق کو پہچانے، اللہ کے حقوق کو پہچانے، نماز کے پابند رہیں، اللہ سے کنیکٹ اچھے طریقے سے ہم تعلق جوڑیں، جس کے ذریعے سے پھر دنیا کی زندگی کے دوسرے معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل دے، سمجھ دے، حکمت دے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا، سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے، پھر اپنی آل اولاد و ذریت کے لیے، ہے نا، ہم سے جڑے لوگوں کے لیے، خاندان رشتہ داروں کے لیے، پڑوسی دوست احباب نان مسلم، ہر ایک سے جو ہے وہ کس طرح سے بات کرنی ہے، نصیحت کے بعد، نصیحت پر اچھی طریقے سے، بہت یعنی اچھی ایسے انداز میں کہ انسان جو ہے نا ہماری بات ایسی سننے کو تیار ہو جائے، سن کے جو ہے نا وہ آفینڈ نہ ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بات تو بالکل صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط طریقے پہ کر رہے ہوتے ہیں، حکمت نہیں ہوتی ہے ہمارے اندر، تو بندہ آفینڈ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو اور زیادہ کر کے بتائیں، کرنے والا بھی نہیں کرے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اچھی بات کو اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ، ہے نا، پرٹیکولر ٹائم اور موقع دیکھ کر، اس طریقے سے موڈ اور مزاج دیکھتے ہوئے، یہی دین کا اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انجام دیا، اور اللہ نے قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 73 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حدیث میں اس کی مثال بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، میری مثال ایسی ہے کہ آپ کے لوگ کہ ایک آگ لگائی، مطلب گئی، اور اس آگ میں پتنگے اور کیڑے مکوڑے اچھل اچھل کر گر رہے ہیں، اور میں جا جا کر کمر پکڑ کے انہیں روک رہا ہوں، ہے نا، اور کوئی اوپر سے گر رہا ہے، کوئی بازو سے گرتا چلا جا رہا ہے، اور میں انہیں روک روک کر جو ہے وہ آگ میں جلنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مراد جو ہے وہ یہاں پہ جو آگ جو ہے وہ کیا ہے، شیطان کی، ہے نا، لگائی ہوئی آگ ہے، گمراہی ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، ہے نا، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور جہنم کی آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہے نا، اس حدیث پر، یعنی اللہ کی بات پر۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کی بات بھی تو حدیث ہے نا، حدیث کا لقمی مفہوم بھی ہوتا ہے نا، حدث یعنی بات سے نکلتا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی قافلہ آتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوڑ کے جاتے ہیں نا اسے دعوت دینے کے لیے، دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہے نا، طبیعت ٹھیک ہو نہیں ہو، کمزوری ہو، قوت ہو، ہے نا، کوئی موقع اور موسم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، ہر ممکن کوشش کی اس کے لیے کہ اللہ کے عائشہ نے جب کہتی کہ اللہ کے نبی آپ تو نہیں پریشان ہوتے ہیں، اب کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے، تو کہتے نہیں، کبھی یہ لوگ یعنی مجھ سے مس ہو گئے تو کل قیامت میں ان کے جب مطلب کیا میں عذر دوں گا اللہ کے حضور، سبحان اللہ۔ تو یعنی اس قدر، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ لوگ میری دعوت کے، کہ لوگ جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے، اس میں کوئی آپ سم کا نفع نقصان، کوئی پروفٹ لاس نہیں تھا،
لیکن نبی کیا ہوتے ہیں نا اپنی امت کے لیے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، بڑا ایک نرم سافٹ کارنر ہوتا ہے ان کے دل میں، یہ خاص ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیک بن جائے، میرا بچہ جو ہے برائی نہ کرے، کوئی کچھ برا انشن نہ کھائے کہ اس کی صحت خراب ہو جائے ہے نا، کوئی ایسی چیز نہ دیکھے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اس کے اخلاق خراب ہو جائے، اس کا کردار اللہ نہ کرے وہ نشے کا شکار نہ ہو جائے کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ الحمدللہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے اسی قدر پریشان ہوتے تھے، اور یہ آیت جو ہے اس کی دیکھیے بہترین عکاسی پیش کرتی ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یعنی اللہ تعالیٰ خود یعنی سوچے، اللہ کو احساس ہے نا اپنے بندے کا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے اللہ کے نبی، ہے نا، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس بات پر، اس قدر کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی کوشش کرنے والا بنائے اپنی استطاعت کے مطابق کہ ہم اس کے حضور کھڑے ہو سکیں جب اللہ کے نبی ہمارے سامنے ہوں گے اور گواہی کے لیے انہیں لایا جائے گا۔ بہترین مثالوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے جو ہے ہر طرح سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ہر قسم کے لوگوں کو ان کے مزاج اور ہے نا ان کے معاملات، ان کی عمر کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق دعوت کا کام کیا ہے۔ کبھی اکیلے بھی دعوت کا کام کیا، اجتماعی طور پر بھی کیا، ہے نا، آپ سردار تھے ان سے الگ بھی جا کے ملے، ہے نا، غریب اور کمزور اور معصوم قسم کے لوگ تھے ان سے ان کے مطابق دعوت کا کام کیا۔ مطلب یہی تو حکمت ہے نا کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں کہیں کسی درس کے لیے ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ سارے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، انجینئرس کی ٹیم ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں ہم جا کے گھاس گوبر اور بیل کی بات کریں گے، ان مثالوں کے ذریعے انہیں مثال دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا امپریشن پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی گاؤں میں جا رہے ہیں دعوت کا تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، اب وہ بیچاروں کی زندگی ہی کھیتی باڑی اور گوبر گائے اور بھینس ہے نا، اب وہاں جا کے ہم انجینئرنگ کے معاملات اور ڈاکٹروں کے آلات اور آسمانوں کی فضا کی اور اس کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیچاروں کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکمت کے ساتھ ہے نا ہر طریقے کے لوگوں کو بالکل بہت کہتے نا کہ اس طریقے سے دعوت دی کہ بات اس کے سمجھ میں آ جائے، اس کے دل میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت کے طریقے ہے نا ہر طریقے سے، اجتماعی طور پر بھی، اور پھر سوشل میڈیا بھی آپ سب نے یوز کیا۔ وہ کون سا سوشل میڈیا تھا انشاءاللہ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ضرور اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ کل سے ہماری سیرت سیریز کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں، عمر میں، رزق میں اپنی اطاعت اور رضا کے ساتھ برکت دے۔ اللہ ہم سے ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، اس کی سیرت کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو دور کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کا معاملہ پیدا فرما دے۔ ہمیں اور ہماری ذریات اور ہمارے زوجین کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری زندگیوں میں خیر، سکون اور برکت جو ہے وہ نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل کو آسانیوں میں، تنگیوں کو خوشحالیوں میں، غم اور حزن کو خوشیوں میں، اور اللہ تعالیٰ اضطراب اور بے چینی کو سکون اور عافیت میں تبدیل فرما دے۔ ہمارا رب بے شک قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، بے شک ہم اس سے راضی ہیں، بس وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔